हेलो नाजरीन। तो बिखरे हैं हम कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रूमी और ताबिश सहरिश की तमाम तर कोशिशों के बावजूद हनीमून पर रवाना हो चुके हैं। सहरिश बहुत ज़्यादा जलन का शिकार है। उसने तो बहुत प्लानिंग की थी कि इन लोगों को जाने नहीं देगी, लेकिन इस दफ़ा उसकी प्लानिंग जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। ताबिश और रूमी बहुत खुश हैं। वो हनीमून पे घूम रहे हैं, खूबसूरत सर्द मौसम को इंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ मुतमईन हैं। ताबिश से रूमी कहती है कि जो भी लम्हे मैं आपके साथ गुजारती हूँ वो बेहद खूबसूरत होते हैं और मैं चाहती हूँ कि ये लम्हे कभी ख़त्म ना हों। ताबिश, आपका साथ पाकर मैं बेहद खुश हूँ। मुझे यूँ लगता है कि दुनिया में मुझे सब कुछ मिल गया है। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मैं आपका साथ पाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। ताबिश प्लीज़, आपने कभी भी नहीं बदलना, आपने मेरा यूं ही साथ देना है। ताबिश उसके मुंह से इतनी खूबसूरत बातें सुनकर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि तुम देखना रूमी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, मैं हर वक्त तुम्हारी हर आजमाइश पर पूरा उतरूंगा। तुमने किसी बात की टेंशन नहीं लेनी, बस तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो तुमने मुझे बता देना है। तो रूमी बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो ताबिश से कहती है कि मैं ये वाली जगहों पे फ़र्स्ट टाइम घूम रही हूँ और मुझे आपके साथ घूमने में तो और भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ताबिश कहता है कि बस मैं तुम्हें हर जगह घुमाऊँगा, जहाँ जहाँ तुम कहोगी वहाँ वहाँ लेकर जाऊँगा, लेकिन ये वाला ट्रिप थोड़ा शॉर्ट ट्रिप है क्योंकि ऑफिस में थोड़े से काम हैं तो हमें वापस जाना होगा। रूमी कहती है क्या हम कुछ दिन और यहाँ नहीं रुक सकते? मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। इतना खूबसूरत समर छोड़कर मेरा नहीं दिल कर रहा कि मैं वापस शहर की ज़िंदगी में जाऊँ। ताबिश उसकी बातें सुनकर हंसता मुस्कुराता रहता है। वो कहता है इस वक्त तो जाने की मजबूरी है, मैं तुम्हें दोबारा से यहाँ पर घुमाने लेकर आऊँगा। तो रूमी खुशी खुशी उसकी बात को समझ जाती है। वो कहती है ठीक है, मैं आपकी मजबूरी को समझ सकती हूँ। दूसरी तरफ सैरिश जो है वो खूब जलन का शिकार है। उसने इतनी कोशिश की कि ताबिश और रूमी ना जा सकें, लेकिन वो इस प्लान में कामयाब नहीं हो सकी। खैर वो अपनी दोस्त को फ़ोन करती है। उसको कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे अपने कज़न से मिलवाओ, मेरी सारिम से मुलाकात करवाओ, लेकिन तुमने अभी तक कोई मुलाकात अरेंज नहीं करवाई। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मेरे पास मैं कैसे मुलाकात करवाऊँ। सारिम भाई जो हैं वो बहुत रिजर्व नेचर के इंसान हैं, वो किसी के साथ भी जल्दी फ्री नहीं होते। मुझे समझ नहीं आती कि मैं कौन सा बहाना पेश करूं और तुम्हें कैसे उनके पास लेकर जाऊं। तो सैरिश कहती है कि ऐसा करो तुम मुझे उन्हें उनके ऑफिस में मिला दो। तो सैरिश की फ्रेंड कहती है ठीक है, मैं कोई ना कोई बात सोचती हूँ। खैर वो सैरिश को लेकर सारिम के ऑफिस में चली जाती है। सारिम वहाँ पे अपनी कज़न अरीशा को देखकर बहुत हैरान होता है। वो कहता है अरीशा तुम यहाँ कैसे आई हो? तो अरीशा कहती है बस सारिम भाई हम यहाँ से गुजर रहे थे और यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा काम था तो सोचा आपसे मिल लूँ। तो सारिश कहता है तो सारिम पूछता है कि यूनिवर्सिटी का कौन सा काम था जो तुम यहाँ ऑफिस में चली आई हो? तो वो कहती है कि हम कुछ थोड़े से थीसिस वगैरह बना रहे हैं, मुझे थोड़ा सा रिसर्च वर्क करना था तो मैंने सोचा आपके यहाँ ऑफिस में ही थोड़ी सी हेल्प ले लेती हूँ आपसे। तो सारिम कहता है ठीक है, मैं वहाँ सेक्रेटरी को कहूँगा, वो तुम लोगों को जो भी नॉलेज चाहिए होगी वो दे देगी, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। गोया वो सैरिश को तो बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता और ना ही उसको कोई लिफ्ट करवाता है, उसकी तरफ ज़रा भी मुतवज्जो नहीं होता। सैरिश उसका ये वाला रवैया देखकर तो बहुत ज़्यादा बेजार होती है। उसको बड़ा दुख होता है कि मुझ जैसी लड़की को कोई इग्नोर कैसे कर सकता है। बहरहाल वो अपनी फ्रेंड से कहती है, आंख का इशारा करती है कि तुम्हारा कज़न मुझे ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवा रहा। तो उसकी जो फ्रेंड होती है वो सारिम से कहती है सारिम भाई आप किस तरह से हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं? मैं पहली दफ़ा अपनी फ्रेंड को लेकर आपके ऑफिस में आई हूँ, आपने तो हमें चाय पानी तक नहीं पूछा। तो सारिम थोड़ा सा शर्मिंदा होता है। वो कहता है एक्चुअली मैं जल्दी में था, मुझे एक दूसरे ऑफिस में मीटिंग के लिए निकलना है, तो वो मैं तुम लोगों के लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर देता हूँ। वो उन दोनों को कॉफ़ी ऑर्डर करवा के देकर और वहाँ से चल देता है। ये सारी सिचुएशन से सैरिश को बहुत ही बदमज़ा होती है। वो तो यहाँ पर सारिम के साथ फ्री होने आई होती है, मगर सारिम ने उसे आगे से कोई लिफ्ट ही नहीं करवाई। वो जलन का शिकार होकर अपनी सहेली के साथ बाहर निकल जाती है। बाद में उसको बहुत सारी बातें सुनाती है, बहुत अच्छी मुलाकात करवाई है तुमने मेरी, तुम्हारे कज़न ने तुम जो कोई लिफ्ट ही नहीं करवाई, तो हमें तो कोई उन्होंने अहमियत ही नहीं दी। मैं तुम्हारे कज़न से इस बात का बदला लूँगी। मुझ जैसी लड़की को कोई कैसे इग्नोर कर सकता है? मेरे साथ तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मुझे यूं नज़रअंदाज कर दे। तुम्हारा कज़न अपने आप को समझता क्या है?
خیر ایک دفعہ میں اس کو اچھی طرح سیٹ کر لوں پھر میں اس کے سارے نخرے ختم کر دوں گی. وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ غصہ کرتی ہے. دوسری طرف تابش اور رومی جو ہیں وہ خوبصورت دن گزار کر گھر واپس آ چکے ہیں. ان کا ہنی مون کا ٹرپ بہت ہی اچھا گزرا ہے. سب گھر والے ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں. رومی بھی بہت خوش ہے. وہ آ کر اپنی ساس سسر سے کہتی ہے کہ امی ابو میں نے وہاں پہ بہت اچھا وقت گزارا. وہ ساری جگہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی ہوں. مجھے بہت زیادہ مزہ آیا ہے. میں پہلی دفعہ ان جگہوں پر گئی تھی اور تابش نے مجھے بہت گھمایا پھرایا ہے اور میرا بہت خیال رکھا ہے. میں اس سب سے بہت خوش ہوں. میں آپ سب کے لیے طائف بھی لے کر آئی ہوں. وہ امی اور ابو کو تحفے پیش کرتی ہے. وہ اس سے تحفے لے کر بہت خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم نے اتنے خوبصورت گفٹ ہمارے لیے لائی ہو اس کے لیے بہت شکریہ. وہ سحرش کے لیے بھی گفٹ لائی ہوتی ہے. وہ سحرش کو اس کا گفٹ دیتی ہے. سحرش اپنے بھائی کے سامنے بہت خوشی سے ملتی ہے رومی سے. اس کو گلے لگاتی ہے. اس کو کہتی ہے کہ بھابھی میں نے آپ کو بہت مس کیا. یہ گھر تو آپ کے بغیر سونا سونا ہو گیا تھا. آپ لوگوں نے بہت دن لگا دیے. اب میرا تو اس گھر میں آپ لوگوں کے بغیر دل ہی نہیں لگتا. غرض کہ وہ بہت زیادہ میٹھی میٹھی بن رہی ہوتی ہے. اپنے بھائی کے سامنے ایکٹنگ کرتی ہے کہ میرا رویہ تو بہت اچھا ہے اور میں بہت ہی پازیٹیو ہوں. خیر رومی اس کو تحفے پیش کرتی ہے تو وہ تحفہ دیکھ کے اپنے بھائی کے سامنے کہتی ہے ہاں مجھے بہت پسند آیا. بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے. شکریہ آپ نے مجھے یاد رکھا. رومی کہتی ہے اس میں شکریہ کی کیا بات ہے. تم میری نند ہو اور تمہارا حق ہے. یہ سب تحفے میں تمہارے لیے بہت خوشی سے لے کر آئی ہوں. تو رومی سب کے سامنے تو بظاہر وہ تحفے بڑی خوشی سے ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور اچھی بننے کی جو ہے ایکٹنگ کر رہی ہے. اندر ہی اندر اس کو وہ تحفہ بالکل پسند نہیں آیا. وہ تو اپنا سٹینڈرڈ بہت ہی اونچا اور ہائی سمجھتی ہے. وہ تو رومی کی پسند کو یوں ہی بیکار سمجھتی ہے کہ یہ تو لو سٹینڈرڈ کی ہے, چھوٹے گھر سے آئی ہے, اس کو تو نہ برانڈز کا پتہ ہے نہ چیزوں کا پتہ ہے. لیکن وہ ایسا ظاہر نہیں کرتی. یہ سب کچھ وہ دل ہی دل میں سوچتی ہے. اور رومی بھی اس کو دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے کہ اس نے میرے لایا ہوا تحفہ پسند کیسے کر لیا. لیکن خیر وہ خوش ہوتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ سحرش خوشی سے ہی اس کے ساتھ پیش آئے اور اس کے ساتھ کوئی بد اخلاقی نہ کرے اور محفل میں کوئی بدمزگی نہ ہو. لیکن سحرش اس وقت تو خاموش ہو جاتی ہے. سب کے سامنے اچھی اچھی بنتی ہے. دوسرے دن سحرش جو ہے وہ گھر سے باہر جا رہی ہوتی کسی کام کے سلسلے میں. رومی نے بھی اپنی امی کی طرف ملنے جانا ہوتا ہے. تو رومی کی ساس کہتی ہیں کہ سحرش تم باہر جا ہی رہی ہو, رومی کو بھی اس کی امی کی طرف چھوڑ آؤ. پہلے تو سحرش انکار کر دیتی ہے. پھر وہ کہتی ہے چلے ٹھیک ہے بھابھی میں آپ کو پہلے چھوڑ دوں گی. وہ رومی کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے تو چل پڑتی ہے. رومی کو اپنے ساتھ اکیلا پا کر وہ رومی کے ساتھ طنزیہ گفتگو شروع کر دیتی ہے. ویسے بد اخلاقی سے پیش آنا شروع ہو جاتی ہے جیسے وہ ہمیشہ ہی اکیلے میں اس کے ساتھ آتی ہے. وہ رومی سے کہتی ہے کہ آپ نے میرے لیے اتنا گھٹیا گفٹ خریدتے وقت کیا سوچا تھا. کیا آپ کو میری چوائس ایسی لگتی ہے؟ میں اس طرح کی چیزیں تو نہیں پہنتی. رومی کہتی ہے سب کے سامنے تو تم نے وہ گفٹ بہت خوشی سے قبول کیا ہے اور اب تم اتنی باتیں سنا رہی ہو. سحرش بہت زیادہ جل جاتی ہے. وہ وہیں گاڑی کو روکتی ہے اور گاڑی کے آس پاس آنے جانے والے فقیروں کو وہ گفٹ اٹھا کے پکڑا دیتی ہے. وہ رومی اس کو دیکھ کے بہت حیران ہوتی ہے. وہ کہتی ہے ہاں یہ اتنے گھٹیا سے گفٹ اب میں تو نہیں یوز کر سکتی. میں اس طرح کی گھٹیا چیزیں یوز نہیں کرتی. میری جو ہے وہ بہت اونچی چوائس ہے. رومی اس کو دیکھ کے بہت دل ملاتی ہے. رومی کہتی ہے نہایت ہی بد اخلاق اور بدتمیز لڑکی ہے. اس نے تو میرا جینا حرام کیا ہوا ہے. خیر سحرش اس کو بہت ساری باتیں سناتی ہے لیکن رومی دل پر نہیں لگاتی. وہ اپنے ماں باپ کے گھر, وہ اپنی امی کے گھر ملنے چلی جاتی ہے. اس کی امی اور اس کی بھابھی اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں. وہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت سارے تحفے لے کے آئی ہوتی ہے. تو اس کی بھابھی جو تھوڑی سی لالچی طبیعت کی واقعہ ہوئی ہیں وہ جلدی جلدی تحفے دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ واہ رومی تمہاری تو قسمت ہی کھل گئی. اتنی جگہوں پر گھوم پھر رہی ہو, اتنے امیر گھر میں رہتی ہو, اتنے امیر گھر میں تمہاری شادی ہوئی ہے, اتنے بڑے گھر میں رہتی ہو, اتنی اچھی گاڑیوں میں گھومتی ہو اور اب سب کے لیے تحفے بھی لے کر آئی ہو. وہ اپنی ساس سے شکوہ کرتی ہے ہمارے پاس تو یہ سب چیزیں خریدنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں, نہ ایسی جگہوں پر کبھی ہم گھومنے گئے ہیں. اس کی ساس کہتی ہے کہ دل چھوٹا مت کرو, تم بھی چلی جانا. اللہ تعالیٰ تمہارے بھی رزق میں اضافہ کرے. تم بھی ان جگہوں پہ گھومو پھرو اور خوش اور آباد رہو. خیر اس کی بھابھی جلتی کڑتی ہی رہتی ہیں. ان کو رومی کا یوں خوش رہنا اور رومی کا اس طرح سے عیش و عشرت کی زندگی گزارنا کچھ زیادہ پسند نہیں ہے. لیکن وہ کیا کر سکتی ہیں. دوسری طرف سحرش جو ہے وہ رومی سے کہتی ہے کہ آپ بہت زیادہ تیز بن رہی ہیں. آپ اس گھر پر قبضہ جمانے کی کوشش کر رہی ہیں مگر میں آپ کے قدم یہاں جمنے نہیں دوں گی. دیکھنا میں آپ کے خلاف کیا کرتی. رومی جب گھر واپس آتی ہے
تو سحرش سب کے سامنے کہتی ہے کہ بھابھی آپ نے میرے لیے پاستا بنا لیا. تو رومی کہتی ہے کون سا پاستا؟ تو سحرش کہتی ہے کہ آپ نے مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو کہا ہے کہ آپ میرے لیے پاستا بنائیں گی. تو رومی گڑبڑا جاتی ہے کیونکہ سحرش نے اس سے ایسی کوئی فرمائش نہیں کی ہوتی، بس وہ اس کو سب کے سامنے تھوڑا سا ذلیل کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. تو رومی کہتی ہے لیکن تم نے مجھے پاستا بنانے کے لیے نہیں کہا. تو سحرش جو ہے وہ بظاہر غصہ کرتی ہے، چیختی چلاتی بھی وہاں سے چلی جاتی ہے کہ اگر آپ نے نہیں بنانا تھا تو آپ پہلے کہہ دیتی، سارا ماحول خراب کر دیتی ہے. رومی کی ساس بھی رومی کو کہتی ہے کہ اگر تم نے پاستا نہیں بنانا تھا تو تم نے سحرش سے کیوں کہا کہ تم بناؤ گی، اب میری بیٹی بھوکی ہی رہے گی. رومی جو ہے وہ سحرش کی سازش سے بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے کتنی تیز اور بدتمیز لڑکی ہے، اس نے تو مجھے کچھ کہا ہی نہیں تھا بنانے کا. تاہم وہ معاملے کو دبانے کی کوشش کرتی ہے اور صبر کا مظاہرہ کرتی ہے. وہ کہتی ہے اچھا امی میں ابھی بنا دیتی ہوں. وہ جاتی ہے اور بہت اچھا سا پاستا بنا کے رومی کو دے دیتی ہے. تو رومی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اس نے کھڑے کھڑے ہی اتنا کام کروایا ہے رومی سے. رومی اس کو اکیلے پا کر کہتی ہے کہ تم نے یہ چالاکی کیوں چلی ہے، جب تم نے مجھے پاستا بنانے کا کہا ہی نہیں تھا تو سب کے بیچ میں اتنی ڈرامے بازیاں کیوں کر رہی تھی تم. تو سحرش کہتی ہے کہ بس آپ جانتی ہیں میرا مقصد ہی آپ کو نیچا دکھانا ہے اور ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں آئیں گی، بس ذرا حوصلہ رکھیے گا. سحرش اس کی باتوں سے بہت زیادہ پریشان ہے، وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہے. وہ تابش سے شکایت بھی نہیں کر سکتی کہ تابش کہے گا ابھی تمہیں 4 دن ہی اس گھر میں ہوئے ہیں اور تم نے میرے گھر والوں کی شکایتیں لگانی شروع کر دی ہیں. لیکن وہ چاہتی ہے کہ وہ اندر ہی اندر اس کے تعلقات جو ہیں وہ سحرش کے ساتھ اچھے ہو جائیں، لیکن سحرش آگے سے کوئی پازیٹیو رسپانس ہی نہیں دے رہی ہے. وہ سحرش کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ جو بھی اختلافات ہیں ان اختلافات کو ختم کر دیتے ہیں، آؤ اچھے طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں. میرے دل میں تمہارے لیے کوئی بھی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. تم میری نند ہو، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم تابش کی بہن ہو اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اپنے دل کو صاف کر لو، تم بھی اپنے دل سے یہ سب قسم کی بدمزگیوں کو نکال دو. مگر سحرش کہتی ہے میں آپ کے ساتھ کبھی بھی وہ تعلقات نہیں بنا سکتی، مجھے آپ اچھی نہیں لگتی ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ آپ اس گھر میں رہیں، قدم مضبوط کریں اور حکمرانی کریں. رومی کہتی ہے اس گھر پر حکمرانی کرنے کا میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میں سب کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتی ہوں، مجھے کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں سب کی عزت کرتی ہوں اور سب سے محبت کرتی ہوں اور تابش میرا شوہر ہے اور یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور اسی ناطے یہ میرا بھی گھر ہے. یہاں پہ حکمرانی کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، مگر میں اس گھر کو اپنا سمجھتی ہوں، اس گھر کے دکھ سکھ کو اپنا سمجھتی ہوں، اس گھر میں رہنے والوں کو اپنا سمجھتی ہوں. مگر رومی اس کو خوب باتیں سناتی ہے، خوب بے عزتی کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو سب کی نظروں سے گراؤں گی، دیکھنا یہ تابش بھائی خود آپ کو اس گھر سے نکال لیں گے، میں ایسی چال چلوں گی کہ آپ دیکھتی ہی رہ جائیں گی. رومی پریشان ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں اس کھٹ دماغ لڑکی کا، اس بدمزاج لڑکی کا، اس اکھڑ لڑکی کا کس حد تک مقابلہ کروں، یہ تو مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے، یہ تو مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے. وہ کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کر پاتی ہے. اس کی ساس بس رومی کو یہ سمجھاتی ہیں کہ سحرش جو ہے وہ تھوڑی سی لاڈلی ہے، وہ اس گھر میں اس کے بعد کوئی بچہ نہیں تھا، وہی سب سے چھوٹی تھی، اس کے باپ نے بھی اس کو بہت زیادہ لاڈ پیار سے سر پر چڑھایا ہوا ہے، بس تم تھوڑا صبر کا مظاہرہ کرنا، اس کی کچھ ہی عرصے میں شادی ہو جائے گی، یہ اپنے گھر واپس چلی جائے گی، پھر یہ گھر تو تمہارا ہی ہے نا. پر رومی بہت زیادہ سوچ میں پڑ جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ نہ جانے کب یہ میرا پیچھا چھوڑے گی. دوسری طرف رومی کی ساس جو ہے اس کو گھر کی چابیاں دیتی ہیں اور یہ بات تو بالکل بھی سحرش سے برداشت ہی نہیں ہوتی. وہ رومی سے کہتی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ نے اس گھر میں اپنے قدم جمانا شروع کر دیے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کا حکمرانی کا خواب پورا ہونا شروع ہو گیا ہے، آپ تو بہت ہی تیز ہیں بھائی، آپ نے تو بہت ہی اچھا کیا جو امیر لڑکے کو کنوینس کر کے اس کے ساتھ شادی کر لی. تو رومی کہتی ہے کہ میں نے تابش کو کنوینس کر کے اس سے شادی نہیں کی، تابش مجھے خود پسند کرتا تھا، اس نے مجھے پرپوز کیا تھا. تم یہ نیگیٹو باتیں پتہ نہیں کیوں اپنے دماغ میں رکھتی ہو، اور نہ ہی میں نے کوئی حکمرانی کرنے کی کوشش کی ہے اور نہ ہی میں نے امی سے چابیاں مانگی تھی، انہوں نے اس گھر کی چابیاں مجھے خود دی ہیں. تو سحرش کہتی ہے ہاں سب کے سامنے اتنی اچھی بننے کی کوشش کر رہی ہو، سب کی نظروں میں سمانے کی کوشش کر رہی ہو تاکہ سب تمہیں آگے آگے رکھیں، لیکن تم میری ایک بات یاد رکھنا، میں تمہاری اہمیت کو بالکل برداشت نہیں کر سکتی. اس گھر میں سب سے زیادہ اہمیت میری ہے، اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی. رومی کہتی ہے اچھا تم مجھ سے کیا چاہتی ہو، تم میرے ساتھ تعلقات صحیح کر لو. تو سحرش کہتی ہاں میں تم سے ایک بات چاہتی ہوں، اگر تم وہ مان لو تو تمہارے اور میرے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. تو رومی کہتی ہے کہ وہ بات کیا ہے. تو سحرش کہتی ہے وہ یہ بات یہ ہے کہ تم یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤ. رومی کو اس کی بات سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے. وہ کہتی ہے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، یہ میرے شوہر کا گھر ہے، میں یہاں سے کیوں جاؤں، اور تم نے یہ بات کیسے منہ بھر کے کہہ دی ہے.
خیر رومی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسرے دن رومی کی ساس کہتی ہے کہ تم تیار شیار ہو جاؤ، آج ہم نے ایک فرینڈ کے گھر جانا ہے، وہاں پر ہماری دعوت ہے۔ سہرش اس دعوت میں جانا تو نہیں چاہ رہی ہے، لیکن رومی وہاں جا رہی ہے تو اس نے رومی کے ساتھ تو جانا ہی ہے، تاکہ رومی کے وہاں پہ کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کرے، کوئی نہ کوئی سین کریٹ کرے اور رومی کا سکون جو ہے وہ برباد کرے۔ تو بس سہرش اپنی چالوں اور سازشوں میں مصروف ہے، خوب اس نے رومی کے ناک پہ دم کیا ہوا ہے۔ آگے آگے ناظرین آپ دیکھتے جائیے۔ سہرش نے ابھی رومی کے بہت زیادہ تگنی کا ناچ نچانے والی ہے۔